बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हम एक ऐसी खबर से कर रहे हैं जो हमें एक्सक्लूसिवली मौसूल हुई है, और ये खबर हमें मौसूल हुई है गुज़िश्ता महीने यानी 24 अगस्त को होने वाले जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का जो एक इजलास हुआ था, जिसमें डीएमजी के ऑफिसर्स की तरक्की के हवाले से कुछ अहम फैसले किए गए थे। उसमें हमारे पास जो इतलात मौसूल हुई हैं, उन इतलात के मुताबिक इस सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड में जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं उनका बेदरेग इस्तेमाल किया गया है। बावजूद इसके कि हमने देखा था कि गुज़िश्ता कुछ अरसा पहले जब वज़ीर आज़म साहब ने अपने सवाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ग्रेड 22 में कुछ जूनियर अफसरान को तरक्की दी थी, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला सामने आया था और उस हवाले से सवाबदीदी इख्तियार के हवाले से कुछ बातें तय कर ली गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि सवाबदीदी इख्तियारात को किसी कुल्लिये के तहत इस्तेमाल किया जाए और उसे जाती नापसंद और पसंद से दूर रखा जाए। अब ये जो 24 अगस्त 2011 को डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप ग्रेड 20 से 21 का प्रमोशन इजलास हुआ है और इसमें सवाबदीदी इख्तियारात के हवाले से कुछ संगीन खबरें सामने आई हैं। अगर फार्मूले को देखा जाए कि ग्रेड 21 के लिए शराइत क्या हैं, इसकी प्रमोशन के लिए शराइत क्या हैं, तो इसके कुल नंबर 100 बनते हैं, जिसकी तकसीम कुछ इस तरह से बनती है। सर्विस कारकर्दगी, जहनी कारकर्दगी, पर्सनल किरदार और तालीम और तरबियत के होते हैं 85 नंबर। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है यानी सालाना कारकर्दगी की जो रिपोर्ट होती है, उसके होते हैं 75 नंबर। नीपा या दीगर जो मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं उनके होते हैं 6 नंबर और स्टाफ कॉलेज या डिफेंस कॉलेज के होते हैं 9 नंबर। अब अगर हम देखें कि कुछ अरसा कबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था सवाबदीदी इख्तियारात के हवाले से, वो कुछ इस तरह से था जिसमें कहा गया था कि सवाबदीदी इख्तियारात किसी कुल्लिये के तहत इस्तेमाल किए जाएं और सवाबदीदी इख्तियारात को पसंद या नापसंद से दूर रखा जाए। और एक बार फिर हम आपको बता दें कि ये उस वक्त ये फैसला आया था जब कुछ जूनियर ऑफिसर्स को सवाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ग्रेड 22 में तरक्की दे दी गई थी। अब जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड हुई है यानी 24 अगस्त को, उसमें जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसमें जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है वो एक अनोखा तरीका इख्तियार किया गया है। इसमें एक मिसाल ये भी दी जा रही है कि जो जूनियर ऑफिसर्स थे उन्हें सीनियर्स को सुपरसीड करके उन्हें प्रमोट किया गया है, उनको तरक्कियां दी गई हैं, जिसमें से सबसे जो बड़ी मिसाल है वो कहा जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब के स्टाफ ऑफिसर सैयद मुबश्शिर रजा का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। एक और जो अहम तरीन नाम है जिसमें स्क्वाड्रन लीडर अहमद यार खान शामिल हैं। बुनियादी तौर पे 75 नंबर कम से कम चाहिए किसी भी ऑफिसर को ग्रेड 21 में जाने के लिए। अगर जो हमने पहले आपको बताया कि एनुअल परफॉर्मेंस, इसके साथ साथ किरदार और जो तालीम और तरबियत के हवाले से जो स्क्वाड्रन लीडर अहमद यार खान हैं उनके 74 नंबर हैं, उन्हें 1 नंबर चाहिए था। अगर वो 1 नंबर उन्हें मिल जाता तो वो ग्रेड 21 में जाने के अहल थे और वो सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट थे, लेकिन उन्हें 1 नंबर नहीं दिया गया और उनके मुकाबले में 60 नंबर वाले जो जूनियर ऑफिसर्स थे उनको ज्यादा नंबर दे दिए गए, यानी 15 नंबर, पूरे के पूरे 15 नंबर दे दिए गए और उनको प्रोमोट कर दिया गया। इस तरह से जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे उनमें यकीनी तौर पर जो कि तकरीबन 26 से 30 साल तक जिनकी लेंथ ऑफ सर्विस है, जिनकी मुद्दत मुलाजमत है, उनमें इंतहाई मायूसी इस वक्त पैदा हो रही है और ये बात की जा रही है कि मुल्क में मेरिट की बात की जाती है तो मेरिट के मुताबिक ये फैसले किए जाएं। अगर हम आपको स्क्रीन पे दिखा दें एक जो सीनियरिटी लिस्ट है उसमें अगर देखा जाए तो 28 नंबर, यानी कि जो सीनियरिटी लिस्ट है जिसमें 28 नंबर पे स्क्वाड्रन लीडर अहमद यार खान आते हैं, उनकी जगह 51 नंबर पे मौजूद एक जूनियर मोस्ट ऑफिसर को प्रमोट कर दिया गया है। और ये एक बार फिर यानी सवाबदीदी इख्तियारात, सवाबदीदी जो नंबर होते हैं सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के पास, उसमें ये इख्तियारात बेदरेग इस्तेमाल हुए और जाती पसंद और नापसंद का कुलिया यहां पर भी इस्तेमाल हुआ है। ये है वो सीनियरिटी लिस्ट जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि 28 नंबर के जो ऑफिसर थे उनको प्रमोट नहीं किया गया और 51 नंबर के ऑफिसर को बहुत ज्यादा सवाबदीदी नंबर देकर प्रोमोट कर दिया गया। अब अगर ऐसी सूरत हाल चलेगी तो किस तरह से इदारे चलेंगे और किस तरह से मुल्क चलेगा,
یہ ہے وہ اہم ترین سوال جس پر آج ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں سابق MNA ہیں، ثوابدیدی اختیارات کے حوالے سے اب آج کل لکھ بھی رہے ہیں، جناب چودھری اجاز صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گے معروف قانون دان ہیں جناب بیرسٹر حارث صاحب، اور ہمیں لاہور ہی سے جوائن کر رہے ہیں روزنامہ دنیا نیوز کے ایڈیٹر جناب سلمان غنی صاحب۔ سلمان غنی صاحب اور بیرسٹر حارث صاحب، آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حارث صاحب، آپ پہلے بتائیے گا کہ یہ جو ثوابدیدی اختیار ہے یہ ہے کیا چیز، اور اس پرٹیکولر کیس کو لے کے آپ اس کو کس طرح سے بیان کریں گے؟ کیونکہ اگر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے جو بیوروکریسی ہے، جو ملک چلانے والے سینئر ترین آفیسرز ہیں، وہ کیسے پھر ملک کو چلائیں گے؟ جی سر، آپ نے بڑے ڈیٹیل میں سارے مارکس کی بائیفیکیشن بتا دی ہے کہ کس طرح مارکس دیے جائیں گے۔ جہاں تک یہ 30-40 جو DMG کے آفیسرز ہیں جن کا ڈسپیوٹ ہے، ڈسپیوٹ ان کا 85 مارکس تک نہیں ہے۔ 85 مارکس جو ہے نا وہ ہیں مکینیکل، وہ جو ان کی ACRs ہوتی ہیں اور اینول ایویلیویشن رپورٹس ہوتی ہیں ان کی بیسس پہ بنتا ہے، کوئی اپنا ثوابدیدی اختیار نہیں کر سکتا۔ جہاں پہ ڈسپیوٹ آیا ہے اور جو ایک بون آف کنٹینشن ہے وہ ہے جی 15 مارکس جو ڈسکریشن دے دیا گیا ہے سینٹرل سلیکشن بورڈ کو کہ وہ جس طرح دل کرے اس طرح وہ 15 مارکس گرانٹ کر دیں۔ اب اگر کسی بھی بندے نے 20ویں گریڈ سے 21ویں گریڈ میں جانا ہے تو اس کو ٹوٹل مارکس چاہیے ہوتے ہیں 75۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 20ویں سے 21ویں گریڈ میں جانے کے لیے جو منیمم کوالیفیکیشن ہے وہ کم از کم کوئی 22 سال کی سروس ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی دے آر ناٹ جونیئر آفیسرز جن کو پروموٹ کیے جا رہے ہیں، دے آر آل ویری سینئر آفیسرز اور بڑے بڑے امپورٹنٹ پوسٹ پہ فائز ہیں۔ جس طرح آپ نے سر ایک بڑا ایک ایگزامپل دی، ڈاکیومنٹس میرے سامنے بھی آئے، بلکہ میں ان سے پرسنلی ملا بھی ہوں، احمد یار خان صاحب بھی میرے آفس آئے، انہوں نے مجھے اپنے ڈاکیومنٹس دکھائے۔ اس میں یہ تھا کہ ان کی جو ایویلیویشن رپورٹس ہیں 22 سال کے اوپر بیسڈ، وہ سب آؤٹ سٹینڈنگ ہیں، اور 85 میں سے جو ان کے مارکس بنے ہیں وہ 74 ہیں، جس کا مطلب ہے ان کے جتنے بھی بندے وہاں پہ کنسیڈر کیے گئے تھے ان میں سے سب سے زیادہ مارکس ہیں۔ اب جہاں پہ بات آ گئی 15 نمبر کے ڈسکریشن کی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ سینٹر سلیکشن کے بورڈ کے کچھ بندے ان کے خلاف بائسڈ ہیں، انہوں نے پرسنلی ہو کے، اب میں نام نہیں لوں گا کون بائسڈ ہیں، پرسنل ہو کے ان کو 0 مارکس دے دیے۔ 60 بندوں کی لسٹ میں سے کسی بندے کو 0 مارکس نہیں ملے، جس بندے کے ایویلیویشن رپورٹس میں سب سے ہائیسٹ مارکس ہیں اور اس کو 1 نمبر چاہیے آگے جانے کے لیے، اس کو 0 دے دیے۔ اسی طرح ہی ایک اور آفیسر ہیں جن کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا، اسلم حیات صاحب، ان کے بنتے ہیں 72 مارکس اور ان کو بھی انہوں نے 1 یا 2 نمبر دے کے 75 سے کم کر دیا۔ اور بے تحاشا اور آفیسرز ہیں جن کے نمبر بنتے ہیں 60 اور ان کو انہوں نے 15 نمبر دے کے جونیئر آفیسرز کو پروموٹ کر دیا۔ اس پہ میں ایک آپ کو قانونی بات بتا دوں کہ 2000 میں سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ پاس کی ہے طارق عزیز الدین کے کیس میں، جس میں آپ نے جو بھی مینشن کیا ہے 2000 اس میں 21ویں سے 22ویں گریڈ کے اندر، اور انہوں نے اس میں بڑا کلیئرلی کہہ دیا جو ڈسکریشن ہے ایک بورڈ کے پاس، اس ڈسکریشن کو کوئی رولز کوئی پرنسپلز کے طور پہ استعمال کیا جائے گا۔ یہ کمپلیٹ انفیٹرڈ قسم کا ڈسکریشن نہیں کہ جس طرح چاہے جس کو دل کرے آپ پک اینڈ چوز کر کے اپوائنٹ کریں، جس کو دل کرے آپ اپوائنٹ نہ کریں۔ تو جو ان کی کنٹینشن، اور اب جو 15 نمبر ہیں جو ڈسکریشن دیا گیا ہے، وہ جو کمیٹی نے بتایا ہم نے وہ ڈسکریشن کس طرح استعمال کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے ان کا ڈسکریشن استعمال کیا 2 گراؤنڈز پہ مینلی، کہ ایک ہم نے اس کی آفیسر کی انٹیگریٹی دیکھی ہے، دوسرا ہمارا جو ان کے ساتھ پرسنل تعلقات رہے ہیں ایز سینئر آفیسرز، وہ ہم نے دیکھ کے ان کو نمبر گرانٹ کیے ہیں۔ اب احمد یار خان صاحب جنہوں نے ویسے سکور ہائیسٹ کیے ہیں، ان کو انہوں نے کہا ہے جی ہم نے اس کو پرسنلی جانا ہے اور یہ پرسنلی ہمیں ٹھیک نہیں لگا بندہ۔ احمد یار خان کہتا ہے میں ایفیڈیوٹ دینے کے لیے تیار ہوں، میرا ریکارڈ چیک کر لیں، جتنے بھی آفیسر 12-13 بندے کمیٹی میں تھے، کوئی بھی بندہ میرا سینئر آفیسر نہیں رہا جب وہ مجھے جانتا ہی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ اس نقطے کی طرف آتے ہیں۔ سلمان غنی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا یہ بڑا واضح حکم موجود ہے، فیصلہ موجود ہے کہ یہ جو ثوابدیدی اختیار ہے اس کو کسی نہ کسی کلیے فارمولے کے تحت استعمال کیا جائے، پسند ناپسند کو دور رکھا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے کو یا احکامات کو کیسے منوائے؟ دیکھیں جاوید، آپ نے جس کیس کی نشاندہی کی ہے، میں بھی بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا نوٹس پاکستان کی سپریم کورٹ لے گی یا پاکستان کی حکومت۔ دیکھیں، ثوابدیدی اختیارات کے غلط استعمال کی ایک پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے،
اور ہمارے حکمران نے جو خود میرٹ کی بات کرتے ہیں، جو گورننس کو یقینی بنانے کی بات کرتے ہیں، جب اختیار ان کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے سپریم کورٹ کا حوالہ دیا، دیکھیں جہاں پر ایک حکومتی رٹ ہوتی ہے وہاں پر اداروں کی اپنی بھی ایک رٹ ہوتی ہے، وہ اپنے اقدامات اور اپنے احکامات پر کس انداز میں عمل درآمد یقینی بناتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے چونکہ سپریم کورٹ کا حوالہ دیا ہے، جب ہمارے اوپر سے سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہو، ایک کیس نہیں، میں آپ کو 10 کیسز بتا دیتا ہوں، لیکن آج کی عدلیہ کے حوالے سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج کی عدلیہ ماضی کی عدلیہ سے ذرا مختلف ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے عوام کی ایک جدوجہد، وکلا برادری کی، سول سوسائٹی کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ آج آزاد، خود مختار اور فعال ہے۔ اور سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کیس میں بھی عدلیہ کو ضرور نوٹس لینا چاہیے، اس لیے کہ اس میں دھجیاں اڑائی گئی ہیں میرٹ کی۔ اور کیا ہمارے اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ سپریم کورٹ کو ہی نوٹس لینا چاہیے؟ کیا ہر معاملے میں ہمیں سپریم کورٹ کو انوالو کرنا چاہیے؟ سینٹرل سلیکشن بورڈ اور اس کے ذریعے گریڈ 20 سے 21 اور 21 سے 22 میں آنے والے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی پالیسی سازی میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اگر ان کی اپنی سلیکشن میں جو آپ نے نشاندہی کی ہے، یہ بدعنوانیوں، بے ضابطیوں کا اور میرٹ کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہوگا، تو پھر پاکستان میں بننے والی پالیسیز کے بارے میں ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ پالیسیز درست ہیں اور ان پر عمل درآمد کی صورت میں پاکستان کے مختلف اداروں میں استحکام آ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بڑا اہم نقطہ اٹھایا سلمان غنی صاحب آپ نے کہ استحکام اسی صورت میں آ سکتا ہے جب میرٹ کی بالادستی کو قائم کیا جائے۔ اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ چودھری اعجاز صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سینٹرل سلیکشن بورڈ جو کہ گزشتہ مہینے اگست میں ہوا، ڈی ایم جی افسران کی ترقی کے لیے گریڈ 20 سے 21 سے اس میں ثوابدیدی اختیارات کا بے دریغ استعمال کیا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں چودھری اعجاز صاحب۔ چودھری صاحب، آپ نے لکھا ثوابدیدی اختیارات اگر اس طرح سے استعمال ہوں گے اور یوں میرٹ کا قتل عام ہوگا تو ظاہر ہے براہ راست تو اس کے اثرات معاشرے پر ہی پڑتے ہیں۔ جاوید شکریہ، میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسا سبجیکٹ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ایسا ٹاپک جو ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی برائی ہے۔ انفارچونیٹلی کوئی اس طرف دھیان نہیں دے رہا، اور یہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ دیکھیں، ثوابدیدی اختیارات کا مطلب ہے من مانی۔ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو من مانی کرنے کا اختیار دیں، ثوابدیدی اختیار دیں، وہ پھر اس کو صحیح استعمال کرے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، سپریم کورٹ نے صحیح کہا، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، میں چاہتا ہوں، بلکہ میں نے لکھا، میرا آرٹیکل شاید آپ نے نہیں پڑھا، اور میں نے تو اسمبلی میں یہ بل جمع کرایا کہ ثوابدیدی اختیارات ہونے ہی نہیں چاہیے۔ ثوابدیدی اختیارات کا مطلب ہے انصاف کا قتل۔ آپ جتنی برائیاں، آپ یقین کریں کہ کرپشن کی ابتدا اس ثوابدیدی اختیارات سے ہوتی ہے۔ میں بالکل ایک علیحدہ پروگرام آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، جس میں ثابت کروں گا کہ جتنی ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں ہیں، جتنی ناانصافیاں ہیں، وہ ساری ان ثوابدیدی اختیارات سے شروع ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ ان افیسر کا تو میرے کولیگز نے، جیسے بیرسٹر صاحب نے، غنی صاحب نے، اور خود آپ نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کہا کہ کسی کو 1 نمبر نہیں دیا گیا اور کسی کو 15 نمبر دے دیے گئے۔ یہ تو اپنی جگہ ہمارے سامنے ہے، لیکن آپ دیکھیں، آپ روزانہ دیکھتے ہیں، جس کو مرضی چاہے، ہمارے پرائم منسٹر کے پاس اتنے ثوابدیدی اختیارات ہیں، اگر آپ صدر سے شروع کریں اور نیچے تک جائیں، ہر ایک کے پاس ثوابدیدی اختیارات ہیں، اور ثوابدیدی اختیارات کے لیے جنگ ہو رہی ہے۔ منسٹر تو وہ لڑ رہے ہیں، یہی افیسر جب یہ فیصلے کرنے والے ہوں گے کل کو، تو جب ان کی خود اپنی ترقیاں ثوابدیدی اختیارات کے تحت ہوں گی تو یہ خود اس کی ڈیمانڈ کریں گے اور اپنے لیے ثوابدیدی اختیارات رکھیں گے۔ آپ دیکھیں، میں چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ پرائم منسٹر چاہے جس جگہ ضرورت ہے نہیں ہے، یہ ثوابدیدی اختیارات ہیں، وہ چاہے تو ملتان میں 10 پل بنا دے،
اور پاکستان کا کوئی اور علاقہ اس میں چاہے کتنی کوئی آفت آئے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب کی طرف جاتے ہیں, آپ کی طرف بھی آتا ہوں. بیرسٹر صاحب کی طرف جاتے ہیں, ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. بیرسٹر صاحب آپ بتائیے گا, اب اس میں تو ایک کیٹیگرائزیشن بھی کی انہوں نے اپنے طریقے سے کہ اے بی سی کیٹیگریز میں ڈال دیا ان کو, ڈی ایم جی آفیسرز کو, اور جس کو چاہا اے میں ڈال دیا, جس کو چاہا بی میں ڈال دیا, سی میں ڈال دیا, یعنی اپنا ایک فارمولا بنا دیا. تو ظاہر ہے یہ تو نئے فارمولے بنتے رہیں گے اور کوئی پوچھ نہیں ہوگی. سر اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے, 3 کیٹیگریز انہوں نے بنا دی ہیں. ایک کو کر دیا ایکسلنٹ, ان کو کوئی 10 سے اوپر نمبر دے دیے, ایک کو ایوریج مڈل, اور ایک کو بلو ایوریج کیٹیگری 7 اینڈ بلو کی انہوں نے کیٹیگری بنا دی. اب سوال سر یہ ہے کہ 3 کیٹیگریز بنا دی, ٹھیک ہے, اب آپ کیسے ایک سینٹرل سلیکشن بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا کس بندے کو ہم نے کس کیٹیگری میں ڈالنا ہے, اور اس کیٹیگری کے اندر بھی 8 10 7 8 نمبر ہیں, اس میں سے کتنے نمبر اس کیٹیگری میں دینے ہیں. سینٹرل سلیکشن بورڈ صرف ڈیسائیڈ کر سکتا ہے جو ڈاکیومنٹس ان کے سامنے پڑے ہیں. اگر ایک بندہ ان ڈاکیومنٹس کی بیسس پہ ٹاپ کر رہا ہے سارے آفیسرز کے اندر, سینیورٹی کے اندر بھی وہ ٹاپ پہ ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ جو ایویلیویشن ہے سی ایس بی کی کمپلیٹ ڈسکریشن ہے, جو میرا خیال ہے ان دا لائٹ آف دا ججمنٹس آف دا سپریم کورٹ وہ انلیگل اختیار ہے, وہ تو ویسے ہی ریموو ہو جانا چاہیے پرموشن پالیسی سے. میں کہہ رہا ہوں اگر وہ اختیار ہے بھی تو وہ تو ڈیسائیڈ ہوگا آن دا بیسس آف ایویلیویشن. اب فار ایگزامپل ایک کیس کے اندر منظر حیات صاحب کا میں ایک کیس دیکھ رہا تھا, ون آف دی آفیسرز جو پروموٹ نہیں ہوئے, ان کے کالم میں لکھا ہوا ہے ان کی پچھلے 20 سال کی جو اے سی آرز ہیں اس میں لکھا ہوا ہے یہ ایویلیویشن رپورٹس ہیں وہ ان کو آؤٹ اسٹینڈنگ ملتی آ رہی ہیں, انٹیگریٹی ان کی پرفیکٹ جا رہی ہے, سارا کچھ ان کا پرفیکٹ جا رہا ہے, لیکن ایونچولی جب ان کو پروموٹ نہیں کیا گیا کہ جی اس بندے کو تو کام ہی ٹھیک نہیں کرنا آتا. اب جو بندے اس کے رپورٹنگ آفیسرز تھے وہ کہہ رہے ہیں ہی از آؤٹ اسٹینڈنگ, پرفیکٹ کام کے اندر ہے, لیکن سینٹرل سلیکشن بورڈ آؤٹ آف نو ویئر, جس طرح بھی آپ نے عرض کیا, آؤٹ آف کمپلیٹ ڈسکریشن ان کو کہہ رہے جی یہ 2 نمبر اس کو دے دیتے ہیں. ایک بندہ جس کی انٹیگریٹی کالم میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بڑا اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے اور مورلی کرپٹ ہے, اس کو 15 نمبر مل گئے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بیرسٹر حارث صاحب آپ کا, بہت شکریہ سلمان غنی صاحب آپ کا, بہت شکریہ چودھری اجاز صاحب آپ کا. وقت کم تھا, ہم نے موقف لینے کے لیے رانا بھگوان داس صاحب جو کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین ہیں, جو سینٹرل سلیکشن بورڈ کے بھی چیئرمین ہیں, ان سے بات کی. انہوں نے بتایا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی, اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ وزیر اعظم کو بھی رپورٹ کر سکتا ہے, ان سے بھی شکایت کر سکتا ہے, اور اس حوالے سے اگر کوئی کیس کرنا چاہیں تو وہ کیس بھی کر سکتا ہے. پروگرام نیوز واچ میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ ملک میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے دیکھا تھا گزشتہ روز مختلف شہروں میں, ملک کے مختلف شہروں میں زبردست قسم کا احتجاج دیکھنے میں آیا. اس دوران توڑ پھوڑ بھی ہوئی. پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بھرپور احتجاج کیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں جو احتجاج کیا گیا اس میں ایک مرحلے پر اس کی جو قیادت تھی وہ مسلم لیگ نون نے سنبھالی. یعنی ایک جو احتجاج ہوا اس میں مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی حمزہ شہباز بھی شریک ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جب بدترین لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے مختلف بیانات, یعنی دونوں بڑی جماعتوں کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف بیانات آئے, میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے قائد کہ اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے کیونکہ وہ 3 سال سے اس ملک پہ حکومت کر رہی ہے, جبکہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ اس کے ذمہ دار وہ نہیں ہیں. اگر بے نظیر دور کے وقتوں میں بے نظیر دور میں جو پروجیکٹ شروع کیے گئے تھے اگر انہیں چلنے دیا جاتا, جو کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں انہیں بند کر دیا گیا تھا, تو لوڈ شیڈنگ یہ نہ ہوتی. ایک تو ملک کی سیاسی ماحول ہے اس میں بھی گرمی ہے, دوسرا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اے پی سی ہوئی جس میں تمام جماعتیں اکٹھی ہوئیں, اور امریکی الزامات اور دھمکیوں کے جواب میں یہ اے پی سی ہوئی. مختلف سیاسی جماعتوں کا اس میں مختلف موقف رہا, لیکن اس کا جو اعلامیہ سامنے آیا وہ قدرے نرم تھا جس کی توقع شاید نہیں کی جا رہی تھی. دوسری جانب ہم نے اپنے گزشتہ کچھ پروگرامز میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملے کے حوالے سے ایک خبر کا ذکر کیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواجہ شریف قتل کیس کے حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئی تھی اسپیشل برانچ پنجاب کی جانب سے, اس کا ہم نے ذکر کیا تھا. اس پر بھی ہم بات کریں گے, اور ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے پنجاب کے وزیر قانون جناب رانا ثناء اللہ نے. رانا ثناء اللہ صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیوز. رانا صاحب, بدترین لوڈ شیڈنگ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر احتجاج بھی ہوا. پنجاب کے اندر
بھی بڑی توڑ پھوڑ ہوئی اور اس کے بعد بیانات بھی سامنے آئے. وہ پیپل پارٹی کہتے ہیں کہ آپ ذمہ دار ہیں, آپ کہتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں, تو اصل ذمہ دار ہے کون؟ دیکھیے اس میں کوئی کہے کہ وہ ذمہ دار ہے یا کوئی دوسرا ذمہ دار ہے, لیکن اس میں بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے اسے لوگوں کے مسائل کے حوالے سے متحرک ہونا چاہیے, سینسٹیو ہونا چاہیے, اور لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ ان کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ پریشان ہے, کوشش کر رہی ہے, دوڑ دھوپ کر رہی ہے, تاکہ لوگوں کو ایک اطمینان محسوس ہو. کیونکہ جب لوگوں کا اطمینان جاتا رہتا ہے, مایوسی ان کے اوپر غالب آتی ہے, تو پھر وہ احتجاج کے اوپر, اور احتجاج کے بعد پھر جو ہے وہ گراؤ جلاؤ اور توڑ پھوڑ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. اب ڈنگی کی آپ بات لیں, میں پہلے یہاں سے بات شروع کرتا ہوں. ڈنگی وائرس جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو سکا اب تک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کسی بیمار سے پوچھ لیں, اس کے کسی لاحق سے پوچھ لیں, وہ آپ کو یہ کہے گا کہ جی حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی دیکھیں حکومت گھر میں بیٹھی ہے, حکومت کو کوئی احساس نہیں ہے اور ہم لوگ مر رہے ہیں. لوگ یہ کہیں گے کہ جی حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے, لیکن ٹھیک ہے ایک قدرتی آفات ہے اور وہ جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی, لیکن کوششیں ہو رہی ہیں. اب یہ بجلی کا جو معاملہ ہے, اس کے اوپر جب موجودہ حکومت آئی, انہوں نے کہا کہ جی ہم 31 دسمبر 2009 تک ہمیں کوئی نہ پوچھے, اس کے بعد اگر کوئی لوڈ شیڈنگ ہوگی تو پھر آپ ہمیں گریبان سے پکڑیں. یہ وہ الفاظ ہیں جو پرائم منسٹر نے متعدد بار, اور راجہ پرویز اختر صاحب نے تو روز یہ بات کہی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ فروری 2008 سے یا اپریل 2008 سے لے کے دسمبر 2009 تک بتائیں مجھے کہاں پہ جلوس نکلا لوڈ شیڈنگ کے خلاف, کہاں پہ کسی نے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا, احتجاج کیا. سب نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا قصور نہیں ہے, یہ پیچھے سے آ رہا ہے, آپ نے ایک ڈیٹ خود دے دی ہے تو آپ اس کو حل کریں. اس کے بعد پھر انہوں نے جو حل کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ دسمبر 2009 کے بعد جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ بڑھنے لگی. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے ایک اپنا روڈ میپ دیا تھا رینٹل پاور پروجیکٹس کا, وہ کرپشن کی نظر ہو گیا. تو اب اس میں یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ نہ صرف ہمارے مسائل کے لیے مخلص نہیں ہیں, بلکہ یہ صرف اور صرف ایک ہی کام میں مخلص ہے, اور وہ کرپشن ہے, لوٹ مار ہے, اور وہ ان کے سامنے ہو رہی ہے. پچھلے 3.5 سالوں میں 1000 ارب روپے انہوں نے ڈبو دیا ہے پی آئی اے میں, اسٹیل مل میں, پی ایس او میں, جتنے بھی اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں. اور اگر میاں نواز شریف نے ان کو کہا کہ بھائی ان کو ایبل, آنیسٹ, پروفیشنل لوگوں کے سپرد کریں, تاکہ کم از کم اگر یہ منافع نہیں کمائیں گے, یہ 1000 ارب تو بچے گا نا, لیکن اس کے اوپر بھی کوئی دھیان نہیں ہے. تو اس مایوسی کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ احتجاج پہ آئے ہیں اور لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور اگر اب ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, بلکہ ہم نہیں, کوئی بھی عوامی نمائندہ اگر اس مایوسی کے عالم میں لوگوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا, تو میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں وہ کل کو اپنے حلقے میں نہیں جا سکے گا. ٹھیک ہے, وہ حمزہ شہباز ہو, وہ رانا ثناء اللہ ہو, یا وہ راجہ ریاض ہو, ہمیں اب ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور ایک بات میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی یہ گھراؤ جلاؤ کرانے کے لیے ان کا ساتھ دے, قطعاً غلط ہے. جس مجمع میں کوئی عوامی نمائندہ ہوگا, خاص کا تعلق کسی جماعت سے ہو, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہاں پہ گھراؤ جلاؤ اول تو ہوگا نہیں, یا کم از کم وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ ان کو سمجھا سکے. اچھا رانا صاحب, بابر اعوان صاحب کہتے ہیں ڈینگی کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو سپرے کیا جا رہا ہے اس میں مٹی کا تیل ہے, ڈیزل اس میں استعمال ہو رہا ہے, یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سپرے اصلی نہیں ہے. نہیں, وہ یہ بات یہ تو اپنے پاس سے کر رہے ہیں وہ بات. ہاں, جب یہ ڈینگی کا وائرس پھیلا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ جی جو سپرے ہوا ہے تو وہ افیکٹو نہیں تھا, تو اس لیے جو ہے یہ پھیلا ہے. اس کے بعد اس کا باقاعدہ 2 لیبارٹری سے سی ایم صاحب نے تجزیہ کروایا, لیکن وہ بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی. وہ میڈیسن ٹھیک تھی, سپرے ٹھیک تھا, لیکن وہ سپرے شاید اتنا کمپریہنسو نہیں تھا کہ جو ہر جگہ کو جو ہے وہ کور کر سکتا, یا لوگوں کے گھروں میں بھی جو ہے وہ سپرے نہیں ہوا. اب ایک گھر میں جو ہے وہاں پہ 3 مریض جو ہے ایک ہی گھر سے جو نکلا ہے ڈینگی کے, اور اتنا صاف ستھرا گھر اور اتنا وہ صاحب حیثیت لوگ. تو جب وہاں پہ پھر جا کے جیسے سری لنکن ٹیم کے ہمارے ڈاکٹر سے انہوں نے جا کے وہ وزٹ کیا کہ ایک ہی گھر سے اتنے مریض نکل آئے, تو ان کا جو سرونٹ کوارٹر تھا وہاں پہ وہ ایک یعنی وہ پڑا تھا ڈرم, اور اس میں پانی تھا, یعنی صاف پانی تھا, وہ کھڑا تھا, اور لیکن وہ کہیں بارشوں بورشوں کا پانی, اور دوسرا وہ کافی عرصے سے کھڑا تھا. تو وہاں پہ وہ جو لاروا جس کو کہتے ہیں, تو وہاں پہ انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا. تو یہ اس طرح سے یعنی لوگ اویئر نہیں تھے,
اس لیے لوگوں نے اس بارے میں جو ہے وہ میں غفلت تو نہیں کہوں گا، لیکن بہرحال کیونکہ اویئر نہیں تھی اس لیے انہوں نے انتظام نہیں کیا. لیکن اب جو گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ تعالی اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے، اویئرنیس سے بھی کچھ تھوڑی بہت بہتری آ رہی ہے. بریک کا وقت ہو گیا رانا صاحب، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پنجاب کے وزیر قانون جناب رانا ثناء اللہ صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پنجاب کے وزیر قانون جناب رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. رانا صاحب، گزشتہ دنوں ہم نے ایک سٹوری کی تھی جس میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر جو حملہ ہوا تھا، اس حوالے سے جو ایک جوڈیشل کمیشن قائم ہوا تھا، ہم نے یہ کہا تھا، آپ سے رابطہ کرنے کی ہم نے کوشش کی تھی لیکن آپ مصروف تھے کہ اس وقت کے جو غفلت کے مرتکب افراد تھے، جوڈیشل کمیشن نے کہا تھا ان کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن پھر اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ پنجاب حکومت گریزاں ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے سے، کیونکہ پنجاب حکومت صرف آئی جی کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی ہے اور باقی لوگوں کے خلاف وہ نہیں کر رہی کارروائی. دیکھیے اس میں یعنی ڈیٹیل میں جائے بغیر جو جوڈیشل رپورٹ ہے اس کے اوپر ایکشن لینا کس نے ہے؟ پنجاب گورنمنٹ نے تو نہیں لینا. یہ جو سی ایس پی آفیسرز ہیں یہ فیڈریشن کے ملازم ہوتے ہیں، ان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے اس نے ایکشن لینا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جو گوجرا کا انسیڈنٹ ہوا تھا آپ کے علم میں ہوگا، تو وہاں پہ بھی ایک جوڈیشل انکوائری ہوئی تھی، اس کی رپورٹ آئی. اس کے بعد اس کے اوپر بھی جوڈیشل انکوائری کی جو ہے وہ رپورٹ آئی. تو ان رپورٹس کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو جو ہے وہ بھجوایا گیا، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اس رپورٹ کو جب بھیجنا ہوتا ہے پنجاب گورنمنٹ، اس نے ایک اپنی رائے، اپنی اوپینین بھی دینی ہوتی ہے. اس واقعے میں وہ لوگ جو پنجاب گورنمنٹ کے دائرۂ کار میں آتے تھے، ڈی ایس پی اور اس سے نیچے لوگ، ان کو اسی وقت جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا تھا اور ان کے خلاف جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل کارروائی ہوئی. لیکن جو اس سے اوپر تھے، کیونکہ وہ فیڈریشن کے ملازم تھے، وہ جوڈیشل رپورٹ اور اس کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ کی اوپینین، پنجاب گورنمنٹ کی یہ رائے ضرور ہے کہ اس وقت جو آدمی یعنی کمانڈ میں تھا اس لیول کے اوپر کچھ غلطیاں ہوئیں، یعنی اس معاملے کو سینسٹائز نہیں کیا گیا، اس کے اوپر میٹنگ نہیں لی گئی. اس سے ایک مہینہ پہلے جو ہے وہ اسی طرح کا ایک ٹورنامنٹ ہوا تھا، تو اس وقت ہماری گورنمنٹ تھی، ایک میٹنگ سی ایم صاحب نے چیئر کی، 2 میٹنگز میں نے چیئر کی، اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ اس کو ہم نے جو ہے وہ سینسٹائز کیا. تو اس وقت کیونکہ ایسا نہیں ہوا، اس لیے ہمارا یہ خیال ہے کہ اپر لیول کے اوپر جو ہے وہ اس وقت کوتاہی ہوئی. لیکن اگر فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس کے ملازمین جو ہیں اے کی بجائے بی اینڈ سی، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، تو رپورٹ ان کے پاس ہے، وہ ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. ہماری اوپینین کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے یا یہ مناسب نہیں ہے تو اس کو وہ اگنور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے لیکن وہ ظاہر ہے وفاق کر سکتا ہے. وفاق کر سکتا ہے، وفاق نہیں ہی کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا رانا صاحب، ایک جو معاملہ تھا وہ تھا خواجہ شریف قتل کیس کے حوالے سے. ایک اسپیشل برانچ پنجاب کی ایک رپورٹ سامنے آئی تھی، اور اس میں جو جوڈیشل کمیشن کی ایک رپورٹ تھی اس میں کہا گیا تھا کہ جو رپورٹ ہے اس میں لکھا گیا تھا کہ جو سب انسپیکٹر تھے، جو احسن جن کا نام تھا، ان کو آپ نے فورس کیا تھا کہ وہ مان لیں کہ رپورٹ انہوں نے اون کی ہے، تو آپ ان کو، وہ چونکہ کینسر کے مریض بھی ہیں، آپ ان کا علاج بھی کروا لیں گے، وہ غریب غربت میں ہیں، آپ ان کو کچھ سہولیات بھی دے دیں گے اور ان کے مسائل بھی حل کر دیں گے. بہرحال اس میں میں نے یہ آپ کا پروگرام کا اتنا حصہ جو ہے وہ میں نے دیکھا تھا، اور اس میں رؤوف کلاسرا صاحب میرے لیے بہت انتہائی عزت کی جگہ پہ ہیں اور بہت اچھے یعنی ہمارے صحافی بھائی ہیں اور بڑی محنت بھی کرتے ہیں وہ. لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ان کا جو کنسیپٹ ہے نا اس بارے میں وہ کلیئر نہیں ہے. دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انٹیلیجنس رپورٹ ہوتی ہے، یہ انٹیلیجنس رپورٹ کبھی بھی 2 + 2 = 4 نہیں ہوئی. ٹھیک، یہ 3.5 بھی ہو سکتی ہے، 4.25 بھی ہو سکتی ہے. بالکل. یہ ایک قیاس ہوتا ہے، یہ ایک اندازہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ روز ایک رپورٹ آپ دیکھتے ہیں کہ جی پنجاب میں اتنے دہشت گرد داخل ہو گئے. اگر اب ہم اس ایجنسی کو پکڑ لیں کہ بھئی اتنے دہشت گرد آپ نے داخل کیے ہیں تو بتائیں کہاں گئے ہیں، اور ورنہ آپ کے خلاف جو ہے وہ انکوائری ہوگی. یا ایک دن خبر آ جاتی ہے کہ جی فلاں جو پرسنالٹی اس کو تھریٹ ہے. یہ انٹیلیجنس ورک کی ایک یعنی صورت ہوتی ہے کہ ان کو آپ سورس جو ہے وہ نہیں پوچھ سکتے،
یہ ان کو آئینی اور قانونی جو ہے وہ تحفظ حاصل ہے، اور باقی انہوں نے اپنے مختلف اندازوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے یا سورسز کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایک بات جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے۔ اب اس میں جو یہ کہا گیا کہ جی خواجہ شریف صاحب کے قتل کی سازش، حالانکہ قتل کی سازش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ایسا تو تھا ہی نہیں۔ یہ اسپیشل برانچ نے ایک رپورٹ انیشیٹ کی کہ خواجہ شریف صاحب کی زندگی کو تھریٹ ہے، اور اس میں فلاں لوگ، انہوں نے کوئی 2-3 نام مینشن کیے کہ ان لوگوں سے جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ رپورٹ جو ہے یہ چیف منسٹر آفس گئی، یہ وہاں پہ تقریباً 3 ہفتے کے بعد جو ہے جب چیف منسٹر کے سامنے پیش ہوئی، تو جو ایک روٹین ہے انہوں نے اس روٹین کے مطابق یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس رپورٹ کو ایک دوسری ایجنسی سے ISI سے ویریفائی کروا لیں، اور ساتھ ہی IG صاحب کو کہیں گے وہ تھوڑا سا اس کو چیک کر لیں، کیونکہ انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے اس کو آپ اٹھا کے بالکل ڈسٹ بن میں بھی نہیں پھینک سکتے، اور اس کو آپ 100% صحیح جو ہے وہ تسلیم بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے اوپر IG صاحب نے جو ہے وہ اپنے طور پہ ان لوگوں سے متعلق جو معلومات حاصل کی، اور ان کا بھی نتیجہ یہی تھا کہ اس میں کوئی ایز سچ جو ہے نا وہ کوئی صداقت نہیں ہے۔ ISI نے بھی اس رپورٹ سے جو ہے وہ ایگری نہیں کیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن مین ٹائم اس وقت پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کو یہ بات، اور خاص طور پہ گورنر مرحوم اللہ انہیں گری کے رحمت کرے، ان کے علم میں آئی بات، انہوں نے اس بات کو ایک ادروائز رنگ دینا شروع کر دیا کہ یہ خواجہ شریف کے قتل کی سازش ہے، اور یہ رپورٹ جو ہے یہ انیشیٹ کی گئی ہے، اور اس کو یعنی ایک اور اسپیکٹ سے جو ہے نا اس کو کرنا شروع کر دیا، اسپیشل برانچ کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا، انکوائری لگ گئی۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ اگر سب انسپیکٹر اس رپورٹ کا سورس تھا یا نہیں بھی تھا، اسپیشل برانچ اس سورس کو ڈسکلوز کرنے کی تو پابندی نہیں ہے کہ وہ بتایا جی یہ فلاں سب انسپیکٹر ہے یا فلاں جو ہے وہ ہیڈ کانسٹیبل، اس کی تو جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس سب انسپیکٹر کو یہ کہنا کہ تم اون کرو، یہ تو تب ضرورت ہو کہ سورس کو ڈسکلوز کرنے کی ضرورت ہو، اور یہ پیش کرنا ہو کہ جناب یہ سورس ہے، ایسی تو وہاں پہ ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اب پچھلے دنوں، یہ تقریباً کوئی 3 ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک باقاعدہ اسی طرح کی رپورٹ جو ہے وہ ایک ایجنسی کی طرف سے آئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے ان کی جان کو خطرہ ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جی کچھ لوگ ان کے اوپر حملہ کرنے کی نیت سے لاہور میں داخل ہو چکے ہیں، اور 1-2 نام انہوں نے مینشن کیے۔ اب آپ اس کو کہیں کہ یہ سازش ہو گئی ہے، ایک انٹیلیجنس رپورٹ ہے، اس کے اوپر ہم نے پولیس کو کہا کہ IG صاحب کو جی ذرا آپ اس کو اپنے طور پہ جو ہے وہ تسلی کر لیں، ان کی جو سیکورٹی ارینجمنٹس ان کو وزٹ کیا، ان کا اس کے متعلق جو تھا وہ پورا جائزہ لیا، دیٹس آل۔ اور اس قسم کی رپورٹ جو ہے یہ تو میرا خیال ہے کہ روزانہ جو ہے وہ یعنی 2-3-4 مختلف انداز میں جو وہ ملتی رہتی ہیں، تو ان رپورٹوں کو اس انداز سے جو ہے وہ یعنی لے کے جانا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید کلاسرا صاحب کو انٹیلیجنس رپورٹس کا جو ہے نا وہ کنسیپٹ وہ کلیئر نہیں تھا۔ یہ رپورٹس اگر ہم ان رپورٹس کے مگر اس طرح سے لگے نا تو پھر تو روزانہ جو ہے نا وہ پھر ہم اسی کام میں جو ہے وہ لگے رہے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، اس طرح کی کوئی سیریسنیس اس میں نہیں۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، ایک آخری سوال سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ ایک طرف پیپلز پارٹی اور PMLQ کا اتحاد ہے، آنے والے الیکشن کے حوالے سے بھی ان کی جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے، دوسری طرف تحریک انصاف بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو وہ ڈینٹ کرے۔ آپ کو لگ رہا ہے کوئی کہ آپ کو پنجاب کے اندر بہت زیادہ لمیٹڈ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اسی کے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں جس کو وہ سارے تسلیم کر رہے ہوں کہ اس کی کوئی حیثیت ہے، اس کی کوئی پوزیشن ہے۔ دیکھیں، اللہ کے فضل سے پنجاب میں ہم نے 3.5 سال جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کی ہے، اور کس حد تک ہم کامیاب ہو سکے ہیں، وہ جو حالات ہیں، جس قسم کی رکاوٹیں ہیں، جس قسم کی صورتحال ہے، دہشت گردی کی، لوڈ شیڈنگ کی، وہ لوگوں کے سامنے ہے۔ لیکن ہماری نیت میں اور ہمارے خلوص میں کوئی کمی نہیں ہے، اور ایک کرپشن سکینڈل گورنمنٹ لیول کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں ہے، اور اللہ کے فضل سے ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ ہے نہیں۔ تو اس لیے ہمیں پوری امید ہے کہ پنجاب کے لوگ جو ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں یا ایسے لوگوں کے مقابلے میں جن کا کوئی قبلہ نہیں ہے، کل وہ مشرف کے ساتھ تھے، اس سے پہلے وہ ہمارے ساتھ تھے، اب وہ کسی اور کے ساتھ ہو گئے ہیں، کرپشن بچانے کا آپس میں اتحاد ہے،
پکڑے گئے، جیل چلے گئے، اب پتہ ہے عدالت سے سزا ہو جائے گی، صدر صاحب جو ہے وہ معاف کریں گے، اور اسی طرح سے اب پیپلز پارٹی کا جو رویہ مختلف حوالوں سے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں یہ آپ کو پتہ ہے، اب تو یہ بات سامنے آ گئی اے پی سی میٹنگ کے بعد بھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کر رہے ہیں، اور یہ دھرنے ورنے جو دے رہے تھے نا وہ کسی کے کہنے کے اوپر دے رہے تھے، تو اس لیے ایسے لوگوں کو پنجاب کے عوام نے کبھی بھی جو ہے ووٹ نہیں دیا، بلکہ پاکستان کے عوام نے نہیں دیا، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 0 جمع 0 جمع 0 جو ہے نا ایکول ٹو 0 ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو دھرنے میں تو بڑے لوگ آتے تھے ان کے، کہاں پہ؟ وہ پشاور میں دھرنے میں بڑے لوگ آئے، گجرانوالہ میں جلسہ کیا، اس میں بڑے لوگ آئے۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی دھرنا دے یا کوئی جلسہ کرے تو اس میں لوگوں کے آنے سے، یعنی اگر گجرانوالہ جو ہے وہ اگر 40 لاکھ کا شہر ہے اور اگر وہاں پہ 2000 آدمی آ جاتا ہے، ان میں سے کوئی 150 آدمی ان کی پارٹی کا ہے، باقی کو دیکھنے آ گئے، کوئی سننے آ گئے، کیونکہ ایک سیاسی ماحول بن رہا ہے نا۔ میں آپ کو پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ جب اس دفعہ الیکشن کمپین ہوگی تو جلسے سبھی کے بھریں گے، اس لیے بھریں گے کہ لوگوں کو سیاسی شعور ہے، اور خاص طور پہ میڈیا نے جس قسم کی اویئرنیس دے دی ہے، لوگ سب کو سنیں گے، لوگ میاں نواز شریف کو بھی سنیں گے، لوگ پیپلز پارٹی کو بھی سنیں گے، کیو کو بھی سنیں گے، تحریک انصاف کو بھی سنیں گے، لیکن اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ تو پھر جو آپ کا یعنی آپ کے پاس جو یعنی پیچھے کا حوالہ کام ہے اس کے اوپر ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال ہے اس میں کیو لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس تو کوئی بات ہے نہیں کہ وہ لوگوں کو بتا سکیں۔ باقی رہی تحریک انصاف کی بات، تو میرا یہ آج بھی مشورہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت اچھے پلیئر تھے، انہوں نے ورلڈ کپ قوم کو جیت کے دیا، اس کے بعد ان کی پاپولیرٹی تھی، لوگ ان کو جانتے ہیں، ہر آدمی کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ کیپٹن رہا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے زکوٰۃ خیرات لے کے ایک بہت اچھا انہوں نے ہاسپٹل بنایا۔ اگر یہ میرے بھائی اسی کام پہ رہتے تو خدا کی قسم ایسے کم از کم 3-4 ہاسپٹل جو ہے نا یہ اور بنا لیتے۔ یہ غلط سائڈ پہ آ گئے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور دوسروں کا بھی ضائع کر رہے ہیں۔ یہ اب بھی اگر واپس چلے جائیں تو کم از کم یہ کتنی اچھی خدمت ہے انسانیت کی انہوں نے لاہور میں کی ہے، باقی جگہوں میں بھی کریں۔ سیاست لوگ ان کو صدقہ خیرات زکوٰۃ جو ہے وہ دیں گے، لیکن لوگوں نے ووٹ نہیں ان کو دینا۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، وقت بھی ختم ہو گیا، آپ تشریف لائے اور آپ نے تفصیل سے گفتگو کی۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام نیوز واچ میں۔ اگر آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں یا کوئی ہمیں اطلاع دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے، ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv۔ پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔